बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं हमारे प्यारे प्यारे व्यूअर जो इस वक्त केटू की स्क्रीन के आगे बैठे हैं और इंतज़ार कर रहे थे। आप लोग नहीं कर रहे थे तो प्रोग्राम देखें, आप अगर इंतज़ार नहीं कर रहे थे तो। लेकिन बहुत सारे वो लोग जो सिर्फ और सिर्फ केटू देखते हैं वो यकीनन प्रोग्राम का इंतज़ार करते हैं। इस्लामाबाद लाउंज के साथ मैं हूँ मैजवी हसन आपकी खिदमत में हाजिर। बिल्कुल भी अकेली हूँ, जहाँ दो ख़वातीन हो वहाँ टाइम यूँ गुजरता है, तो यहाँ तो 3 ख़वातीन हैं। बाकी 2 ख़वातीन का जो है वो तारुफ खुद करवाएंगी। बिल्कुल जी, अस्सलाम वालेकुम और तमाम देखने वालों को जी परवीन गिलानी भी खुश आमदीद कहती हैं प्रोग्राम में। जी जनाब मैं वही बात है ना कि इंसान सोचता है कि अभी इंट्रोड्यूस करना, क्योंकि आप लोग ऑब्वियसली देखते रहते हैं केटू पे। आयमा नूर कुरैशी और वेलकम कहते हैं आपको इस्लामाबाद लॉन्च में। 2 हफ्ते बाद आपसे मुलाकात हो रही है जनाब। ये गैर हाजिरी हम पूछेंगे कि पिछली दफा हमने एब्सेंट और प्रेजेंट की बात की थी तो इनकी लीव भी नहीं आई थी, इनकी लीव भी नहीं आई थी। तो जुर्माना जो है वो आपको अदा करना पड़ेगा। वो कहीं पर भी कोई अच्छी सी कॉफी हो सकती है। डन हो गया, ठीक है ना। तो ये टाइम होता है, अमूमन जाहिर सी बात है लोग ज्यादातर खाने की तैयारी कर रहे होते हैं पहले अमूमन। या हम अगर थोड़ा सा देहात की तरफ जाएं, इवन देहात की नहीं, थोड़े से जो छोटे शहर हैं उनको देखें तो इस वक्त 8 बजे वो लोग खाना खा चुके होते हैं। और खाने के बाद ये जो चाय अभी आप खाने से पहले की पी रही है ना, ये वो खाने के बाद की चाय जो लोग पी रहे होते थे। और ये बहुत अच्छा होता है कि आप लोग जरा जल्दी खाना खा लिया करें। लाइक हम शहरों में जो बसते हैं लोग, वो अपनी सेहत को बर्बाद करने में उनका अपना अमल दखल बहुत ज्यादा होता है। लेट खाना खाएंगे, लेट सोएंगे, लेट चाय कॉफी पियेंगे और बहुत सारे काम जो उनके ऐसे होते हैं जो सेहत पे असरअंदाज होते हैं। और आपने देखा होगा कि ना कोई रूटीन होती है, ना कोई फिक्स टाइमिंग होती है, ना किसी चीज को फॉलो करते हैं। बस एक बेहंगम सी जिंदगी जी रहे होते हैं और निजाम चल गया। कहते हैं हमेशा देर कर देता हूँ, हर काम करने में, हर काम में देर कर देते हैं, हर काम में देर कर देते हैं, सोने में भी देर कर देते हैं, नियाज़ी उठने साहब में भी का देर कर देते जो हैं। खुद उन्होंने ये पढ़ा है ना, क्या खूबसूरत। वाह वाह वाह। वो जिस आवाज के साथ और उनकी आवाज में जो दर्द है उसके साथ जो उन्होंने वो जितनी दफा भी आप सुनते हैं, हमेशा देर कर देता हूँ। अगर किसी ने नहीं सुना तो जरूर जाके जी आप इंटरनेट पर सर्च करें और जरूर उसको सुने, सुन के बड़ा मजा आता है। और वो जब खुद पढ़ते हैं ना, खुद उसको नरेट करते हैं, तो वो जो दर्द होता है ना लिखते वक्त, जिस कर्ब में उन्होंने लिखा है ना वो फील होता है। बिल्कुल। अच्छा, दर्द और कर्ब की तो बात नहीं करेंगे जी। आज आपको पता है कि आज पूरी दुनिया में MS यानी कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस, बड़ा मुश्किल सा नाम है, ये बीमारी का दिन मनाया जाता है। बीमारियों से अवेयरनेस ज़रूर होनी चाहिए। ये जो MS का मर्ज़ है ये पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इसका इतना रेशो नहीं है, इतनी कॉमन बीमारी नहीं है कि पाकिस्तान में ये हो। लेकिन अमूमन ये उन मुल्कों में ज्यादा होता है जहाँ बहुत ज्यादा ठंड है या बहुत ज्यादा गर्मी है, क्योंकि पाकिस्तान में आप देखते हैं कि मौसम जो है वो मुतदिल रहता है। और ये बीमारी ऐसी है जो आपके दिमाग और आपका हराम मगज जो आपकी रीढ़ की हड्डी का जो गूदा होता है, इसके अंदर जो धागे होते हैं, जो तारे, जो शरियानें होती हैं, इसके ऊपर जो यूं समझे लेमिनेशन हुई होती है, वो डैमेज हो जाए तो जो दिमाग से एक साइड से दूसरी साइड पर जो मैसेज आता है उसमें डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है। और अमूमन ये कहा जाता है कि ये 20 से 50 साल के दरमियान ये मर्ज जो है लाहक होता है। कभी इस बीमारी को अगर आप सर्च करें, हर चीज़ का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस्लामाबाद लाउंज में हम आप लोगों को अपडेट करते हैं जो रूटीन की बातें, वो भी जैसे कि दुनिया भर में इसका दिन मनाया जाता है तो इसीलिए मनाया जाता है कि हमें अल्लाह पाक किसी को भी कोई बीमारी ना करे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर एकदम से आपकी नज़र ख़त्म होना शुरू हो जाए या आपको ऐसे लगे कि मुझे डबल नज़र आता है, जैसे हम बचपन में नहीं आंखें बैंगी करके जो देखते थे तो हर चीज़ डबल नज़र आती थी, स्क्विंट करके, आपको चीज़ें डबल नज़र आना शुरू हो जाएं। कुछ देर के लिए ऐसे होता है, मतलब कुछ दिनों के लिए ऐसे होता है, और फिर कुछ दिनों के बाद वापस आपको ठीक नजर आना शुरू हो जाता है। इन चीज़ों को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। अगर आपको डिप्रेशन होना शुरू हो जाए, अगर आपकी ज़ुबान में लड़खड़ाहट शुरू हो जाए, तो ये MS की निशानियां होती हैं कि खुदा न खासा आप इसका शिकार हो चुके हैं। ये बीमारी आती है फिर चली जाती है, लेकिन ये आपको लगातार मुतासिर करती रहती है। और जैसे मैंने बताया कि पाकिस्तान में ज़्यादा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में इसकी एक रेशो मौजूद है। और इस बीमारी में ऐसे लोगों को जो आपकी कम्युनिटी होती है, जो आपको सपोर्ट करने वाले लोग होते हैं, दवाओं से ज़्यादा वो असरअंदाज होते हैं। बिल्कुल। क्योंकि आप इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हो उस पूरी सर्कमस्टेंसेस की वजह से, उस तमाम चीज़ों की वजह से जो आप पे गुजर रही होती हैं, उसकी वजह से आप इतने परेशान होते हो कि अगर आपको कोई हौसला देने वाला नहीं है तो आप यूँ समझते हो कि यार ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। बिल्कुल। और ये भी कहा जाता है ना कि इसका ट्रीटमेंट भी सच नहीं, बस मेडिसिन खाते रहे। मेडिसिन अगर हम सिम्टम्स के हवाले से बात करें तो इसका सिम्टम्स ये भी होते हैं
کہ اکثر اوقات روٹین میں ہماری ٹانگوں میں درد شروع ہو جاتا ہے, ہمیں تھکاوٹ ہوتی ہے, ہمیں لگتا ہے روٹین ہے, کیونکہ اب 20 سے 50 سال کی عمر میں اکثر اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار تھکاوٹ ہو جاب ہے, گئی ہے. تھکاوٹ ہے. یہ بہت بڑی جو ہے اس کی نشانی ہوتی ہے کہ آپ کے جب obviously دماغ سے جو آپ کے اسپائنل کارڈ ہے میسج نہیں جا رہا, تو آپ کی باڈی کی جو موومنٹ ہے وہ بھی آپ کے کنٹرول میں بالکل, اور کہتے ہیں کہ جی نم ہونا شروع ہو جاتا ہے, دم ہونا شروع ہو جاتی ہے, ہاتھ سم ٹائمز جو ہے آپ کے عجیب سے موومنٹ کر رہے ہوتے ہیں, یا اکثر وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں کنٹرول میں. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کچھ لوگ کہتے ہیں ہم سوئے ہوئے تھے تو ہمارا ہاتھ اوپر تھا, یہ بھی ہوتا ہے. اور ہماری بہت فیمس ایکٹریس ہے ایمان علی, وہ بھی اس بیماری کا شکار ہو چکی ہے, اور انہوں نے اس پہ بہت اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے کیمپینز بھی اسٹارٹ کی. اور اس سے سب سے بڑی بات, جس طرح آپ نے کہا ڈپریشن ہوتا ہے, لوگ ہمارے ارد گرد کے بہت اہم رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. شی ٹاکڈ اباؤٹ دیٹ کہ ڈپریشن تھا, اور جو لوگ ہیں جس طرح وہ کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں کام کو یا پرسنالٹی کو, تو سم ٹائمز انسان ابزارب وہ چیزیں نیگیٹیوٹی نہیں کر سکتا. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہمارے جو ارد گرد لوگ ہیں وہ سمجھیں. بالکل ایسے ہی. اچھا, ہم اگر صرف ڈپریشن کی بات کر لیں, بہت سے لوگ اس کو بیماری سمجھتے ہی نہیں اور اس کو سیریس ہی نہیں لیتے. بالکل, ہاں صحیح بات ہے. وہ کہتے ہیں لائک ویسے ہی جناب اس نے اب نخرے بنایا ہوئے ہیں, اور بس اس کے تو یہ ہر وقت یہ چونچلے ہیں, اور کبھی کیا موڈ سوئنگز اور اس طرح کی چیزیں. لیکن ایون ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ڈپریشن کی وجہ سے بہت سے لوگ اپنی زندگیوں کا خاتمہ تک کر لیتے ہیں, سیوسائڈ کی طرف چلے جاتے ہیں, کیونکہ ان کو لگتا ہے شاید اس دنیا میں ہم تنہا ہیں, ہمیں کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں, ہمیں کوئی سمجھنے والا نہیں, اور ان لوگوں کو بہت ضرورت ہوتی ہے. زیادہ اثر انداز ہوتی ہے یہ چیز. یعنی ہم جیسے ہوتے ہیں نا, تو ان کو کچھ کہہ بھی دیں تو چلو کوئی بات نہیں, لیکن جو بندہ سینسٹیو ہو اس کے لیے چھوٹی بیماری بھی بہت بڑی بن جاتی ہے. اس بیماری کے حوالے سے ہمارے پاس ایک پیکج موجود ہے تاکہ آپ کو اور ڈیٹیلز بتا سکیں. آئیے دیکھتے ہیں. صحت دنیا کی جی بالکل, آپ نے ایم ایس کے حوالے سے کچھ باتیں سنی. اگر کسی بیماری کا پتہ آپ کو اسکرین سے پتہ چلتا ہے, K2 کی اسکرین سے پتہ چلتا ہے, آپ کہیں اخبار میں پڑھتے ہیں کہ آج دنیا بھر میں یہ دن منایا جا رہا ہے, تو ضرور اس کی تھوڑی سی معلومات لے لیا کریں. یعنی کہ ہم ہمیشہ جو ہے نا انٹرٹینمنٹ پہ ہی سب کچھ وہ کرتے ہیں کہ یار اب بھی تھکے ہوئے بیٹھے تھے تو یہ بھی بیماریوں کی باتیں لے بیٹھے. یہ بہت ضروری ہے. دنیا میں سب سے جو بہترین نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے وہ صحت ہے. اور صحت کے حوالے سے یہ بات بنی ہے, سنی ہے, یا ہم نے تو بہت زمانوں سے یہ بات سنی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا آپ انسان ہوتے تو اللہ سے کیا مانگتے, تو اللہ نے کہا صحت. اب یہ بات ظاہر سی بات ہے اگر نہیں بھی ہوئی, لیکن اس بات سے صحت کی جو اہمیت ہے وہ واضح ہو جاتی ہے کہ اگر آپ کے پاس دنیا جہان کی تمام نعمتیں موجود ہوں اور آپ کی صحت اچھی نہ ہو, آپ ان چیزوں کو انجوائے نہیں کر سکتے, نہ وہ رزق کھا سکتے ہیں, نہ دنیا کی وہ خوبصورتیاں دیکھ سکتے ہیں, نہ رشتوں کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے آپ وہ اپنا وقت اچھا گزار سکتے ہیں. بالکل. اچھا, اب جیسے آپ نے صحت کے حوالے سے بات کی, تو اس میں صحت میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جو ہم انٹیک ہوتا ہے ہمارا, جو باتیں ہم سن رہے ہوتے ہیں, جو چیزیں ہم کھا رہے ہوتے ہیں, جن لوگوں کے بیچ میں ہم بیٹھتے ہیں. مینٹل ہیلتھ بھی اور فزیکل ہیلتھ بھی. اب ملٹیپل سکلروسس کا آج دن منایا جا رہا ہے, تو اس میں کہا یہ جاتا ہے, بیکاز اس کا اس طرح کا کوئی پراپر ٹریٹمنٹ یا ویکسینیشن تو obviously نہیں ہو سکتی, کوئی وائرس نہیں ہے یہ, لیکن اس کے بارے میں جو نیوٹریشنسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ مچھلی کا استعمال کرتے ہیں ڈائٹ میں, وہ اس سے کافی حد تک محفوظ رہ سکتے ہیں یا کنٹرول کر سکتے ہیں, بیکاز یہ ایک بندے کو ہو جائے تو مینیجیبل ہوتے ہیں, اور جو اس کے سمٹمز ہیں وہ ویری کرتے ہیں, کسی کے کوئی بہت سویر ہوں گے, کسی کے بہت کم ہوں گے. تو اس کے مینجمنٹ میں فش بہت اہم رول پلے کرتی ہے. اومیگا 3 ہے, ڈائٹ آپ کی اچھی ہوتی ہے, آپ کا اسپائنل کارڈ اور جو دماغی صحت ہوتی ہے اس کے لیے بہت اچھی. ایک تو بیماری کا نہیں پتا, دوسرا ان کے اتنے سورسز نہیں ہیں. لائک ہم ظاہر سی بات ہے, ہمیں کوئی ڈاکٹر کوئی پرسکرپشن دیتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ جی یہ چیز جو ہے آپ استعمال کریں, جیب میں پیسے ہوں گے تو وہ سپلیمنٹ بھی آپ خرید سکیں گے, اس مقام پر بھی آپ جا سکیں گے. یعنی کہ بہت ساری بیماریاں جو ہے وہ غربت کی وجہ سے آپ کو کھا جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ بیماریوں سے محفوظ رکھے آپ کو, لیکن اپنا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور جو ہماری روٹین ہے اس روٹین سے ہٹ کے جو ہے ہم نے بہت ساری چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں جو خود ہم اپنے اوپر لاگو کر لیتے ہیں, یعنی کہ ہم شکر گزار نہیں ہیں. اگر ہم اپنے ارد گرد نظر ڈالیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہے, اچھے ماں باپ دیے, اچھا ماحول دیا ہے, تو اللہ پاک کا شکر ادا کریں. جیسے حضور نے فرمایا کہ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں گے تو زندگی سے کبھی مایوس نہیں ہوں گے. اچھا مجبین, میں ایک چیز بیچ میں ایڈ کرنا چاہوں گی, جیسے مہنور نے ذکر کیا نا, یہ بالکل درست ہے کہ کہا جاتا ہے وی آر وٹ وی ایٹ. ہاں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی بڑی فریش سکن ہوتی ہے, بڑا ان کا چہرہ گلو کر رہا ہوتا ہے. اگر آپ کبھی ان سے پوچھیں کہ اس کی ریزن کیا ہے, تو اس میں وہ آپ کو بتائیں گے کہ تو پانی کا استعمال ہم زیادہ کرتے ہیں. دوسرا, وہ لوگ اس چیز کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم ایکسرسائز کرتے ہیں, ایکسرسائز یا یوگا, صبح کی جو مارننگ واک ہے اس چیز کا ذکر وہ بہت کرتے ہیں, جس کا سچ میں آپ کی ہیلتھ پہ امپیکٹ ہوتا ہے, تو وہ نظر آتا ہے آپ میں. اور جہاں تک وہ فش کا
استعمال ہے تو ایک چیز میں ضرور تمام دیکھنے والوں کو بولوں گی, ہم جس طرح سے اس کو کنزیوم کرتے ہیں نا وہ فائدے کی جگہ ہمیں نقصان پہنچاتی ہے, کیونکہ ہم اس کو تیل میں ڈیپ فرائی کر کے, اور ہم میں سے زیادہ سبزیوں کا بھی جب بالکل نام و نشان ختم ہو جائے پھر ہم کھاتے ہیں. ساری غذائیت جب ختم ہو جاتی ہے ہم اس طرح سے یوز کرتے ہیں. آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ یار کیا چیز ہے, ٹینڈے تھے, یہ تو نظر ہی نہیں. کہتے ہیں کہ اگر فش آپ چاہتے ہیں کہ فش بہت زیادہ فائدے مند ہے, اور اگر ابھی کے ٹائم میں جتنے بھی میٹ ہمیں اویلیبل ہے, جیسے کہ اگر ہم گوشت کی بات کریں, چکن ہے, بڑا گوشت ہے, چھوٹا گوشت ہے, تو سب کی پرائسز اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ اس کے مقابلے میں فش تھوڑی بہتر پڑتی ہے. بٹ دا پرابلم از کہ فش یہ ایک دو چند ماہ ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم لوگ نہیں یوز کر پاتے ہیں. یس اس میں ہم لوگ اس کو نہیں یوز کرتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ اگر آپ جب بھی یوز کریں اس کو اوون بیک کر لیں یا اسٹیم کر کے یوز کریں, ایٹ لیسٹ اس کے وہ جو نیوٹرینٹس ہیں وہ تو آپ لوگوں کو ملے, بجائے یہ کہ آئل میں ڈیپ فرائی کیا. فش میں سے تو اسمیل آ رہی ہے, جب تک صحیح پراپر جو ہے 12 مسالے نہ لگیں اور ڈیپ فرائی نہ ہو تو تب تک یہ چیز اچھا نہیں آتا. 12 مسالے. اچھا جناب, جیسے کہ ہم نے ابھی آپ سے یہ کہا کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں اور شکر گزار رہیں, اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز نظر آ رہی ہے اور وہ یہ ہے ہم اپنے بچوں کو نہ اچھا کھلاتے ہیں, مطلب وہ جو کہیں گے جی ہم نے چین فوڈز کھانا ہے, اچھا جی منگوا دیں. وہ بچے کہتے ہیں جی ہمیں یہ چیز فرائی کر کے دے دیں. ابھی بچے ٹین ایج میں ہوتے ہیں, 12 سال 13 سال کو اس کو موٹر سائیکلیں دے دیتے ہیں, کوئی بات نہیں گلی کا چکر لگا کے آ جائے گا. اور اس میں ماؤں کا سب سے زیادہ جو ہے رول ہے. میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں, بچے جب بگڑتے ہیں موسٹلی ماؤں کی وجہ سے بگڑتے ہیں. پردے ڈالنا نہیں باپ کو, یار باپ اس کا دشمن تو نہیں ہے, اگر وہ 2 تھپڑ ٹائم پہ 2 تھپڑ لگا دے گا. ہم یورپ میں امریکہ میں نہیں رہ رہے, میں اس بات کی بالکل قائل ہوں کو 2 تھپڑ لگانے چاہیے. اس کی وجہ یہ آپ کا جو معاشرہ ہے, جب تک آپ اس کو 2 لگائیں گے نہیں وہ بندہ نہیں بننا اس نے, کیونکہ جب چھوٹی ایج میں ہوگا, شاید مانور میرے ساتھ اس بات پہ وہ نہ کرے, جب چھوٹی ایج میں آپ نہ ہاتھ اٹھائیں, ابھی اس کی سمجھ نہیں ہے, جب سمجھ آ جاتی ہے تو اس کا مطلب وہ کہتا ہے مجھے پیٹو. آج کل آپ نے دیکھا ہوا ہے آپ کو 1 ویلنگ کرتے ہوئے بائکس پہ, آج کل کیا زمانے ہو گئے, زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں سب میں, پیچھے مائیں بیٹھ کے پھر بعد میں روتی ہیں کہ میرا جوان بچہ, اور جن کی گاڑیوں کے شیشے پیچھے سے لائٹیں توڑ دیتے ہیں, وہ کبھی آپ سے جو ہے نا وہ اگینسٹ نہیں ہوں گی. آپ کی بات بالکل درست ہے, کیونکہ ان چھوٹے بچوں کو بندہ کیا کہ پیچھے آ کے بمپر پہ مار دیا, کبھی آگے سے, اور کبھی لائٹیں توڑ دی, اور پھر کہتے ہیں سوری آنٹی. کرتب دکھا رہے ہوتے جیسے لگتا ہے کہ بڑا کوئی لیٹ کے بائک چلانا. اب ماشاءاللہ سے میں سمجھتی ہوں کہ نہ صرف اسلام آباد میں, پورے پاکستان میں ہونا چاہیے کہ اسلام آباد ٹریفک پولیس والوں نے اس کے اوپر بہت سخت اقدامات اٹھائے ہیں کہ جہاں کہیں بھی آپ کو اس طرح بچے 1 ویلنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے کچھ, اور برائے مہربانی میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ایسے بچوں کو وہ پکڑتے ہیں, سزا دیتے ہیں, تو ان کو وہ سزا بھگتنی چاہیے. ہمارا ہوتا کیا ہے جی, فون آ جاتے ہیں فلانے صاحب کا ہے, ڈی جی سے بات کروا دیں, فلانے سے بات کروا دیں, ہاں جی چھوڑ دیں. اس ایسی ایج میں جب وہ ایسے نہ بچے ہوتے ہیں نہ بڑے ہوتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں ہم تو بڑے فنے خان ہیں, ابا جی کا فون آ جائے گا تو ہمیں جناب وہ دیکھا, پھر ہم کالر جھاڑتے ہوئے نکل آئیں گے وکٹری کا نشان بناتے ہوئے. آپ نے دیکھا پتا ہے کہ ابھی ہم گاڑی کو ماریں, کل کو ہم کسی بندے کو بھی ماریں گے تو ہمیں بچانے والے بیٹھے ہیں, اٹس اوکے. تو وہ پھر اس سے بہت زیادہ انسینسٹیو ہو جاتے ہیں, اور خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس ایج میں جو ہے اس چیز پہ بہت پرائڈ لیتے ہیں لڑکے یا ینگسٹرز جو بھی ہوتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا, اس تھانے میں اپنی جان پہچان ہے, واقفیت ہے, ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. ایون ہمارے ہی کیڈو ٹیلی ویژن کے پروگرام میں ہمارے رپورٹر ہیں عاصم, تو اسی طرح سے وہ بائک پہ ایک لڑکا جو ہے وہ بائک چلا رہا اور وائلیشن کر رہا تھا رولس کی, تو اس نے بڑے دھڑلے سے کہا میرا باپ تو پولیس میں, کہ مطلب کوئی میرا کیا کر لے گا. لائک ان لوگوں کو یہ بھی ڈر نہیں ہوتا کہ یار ریکارڈ ہو رہی ہے چیز, یا آپ کیمرے کے سامنے, یا ان کو لگتا ہے بس باپ پولیس میں بے شک کچھ بھی ہے لیکن ہم جو مرضی کریں, قانون تو ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے, اور وہ اس طرح کی چیزیں, بلکہ اس کلپ کو پھر کتنے ہزاروں لوگوں نے دیکھا اس کو, بالکل, کہ مطلب یہ سب چل رہا ہے ہمارے ہاں, کہ مطلب نوجوان نسل ہماری کس طرف جا رہی ہے, اور بس ٹھیک ہے باپ کا نام استعمال کرو, بے شک وہ ہیں یا نہیں اس عہدے پر, لیکن آپ فوراً سے بولتے ہیں ہاں جی میں تو فلاں وہ ہے, کیا کر لو گے میرا. ایگزیکٹلی. اور ڈرائیونگ کے دوران آپ نے آج کل نہیں, جب سے یہ موبائل آیا ہم سب اتنے مصروف ہیں, یعنی کہ ٹیکسی سے لے کے بڑی گاڑی, چھوٹی گاڑی, بائک والے, ایوری بڈی, کوئی بھی کسی اس سے مستثنا نہیں ہے کہ موبائل کا استعمال ہمیں گاڑی میں یاد آتا ہے. میں اپنی بھی بات کروں گی کہ جب میں یہ بات کر رہی ہوتی ہوں اور میں کبھی موبائل اٹھاتی ہوں تو میرے دماغ میں آتا ہے کہ میں جب بھی ٹیلی ویژن پہ تو اتنی لمبی لمبی تقریریں کرتی ہوں, رکھ تو یہ موبائل 10-15 منٹ میں چینل پہنچ جاؤ گی, اس کے بعد یہ کر لینا. لیکن میں نے باقاعدہ دیکھا ہے کہ لوگ پوری ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں, واٹس ایپ پہ واپس میسیجز کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں تو آپ یوں سمجھے آپ اپنی جان کو بھی خطرہ ڈال رہے ہیں, مطلب ایسی کام کرتے ہوئے, اور دوسرے کے لیے بھی خطرہ بن رہے ہیں. بالکل. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ روڈ پہ ایک گاڑی بڑی مطمئن سے چل رہی ہوتی ہے اور پیچھے
पीछे सारी ट्रैफिक रुकी होती है, जब आप उसे ओवरटेक करके देखते हैं तो वो आराम से मोबाइल पे लगा Yes, मुस्कुरा yes, रहा yes, होता yes, है। हाँ, और कभी-कभी आपको इतना गुस्सा होता है, इतना आप हॉर्न पे हाथ और रख के आप कहते हैं, हॉर्न- और वो हाँ, देखता भी नहीं है, seriously। वो इतने आराम से यूं मोबाइल देख के और वो मुस्कुरा रहा होता है। और जब आप उन्हें गुस्से से यूं देखें तो आगे से यूं भी करते हैं कि मतलब क्या क्या मसला मसला है? हाँ, कुछ क्या हुआ है मसला? क्या? कुछ हुआ है? Seriously? इसी हवाले से जी पैकेज हमारे पास, वो देखते हैं, फिर वापस आते हैं, मजीद गुफ्तगू करते हैं। देखा कि किस तरह से बहुत ज़्यादा ओवर स्पीडिंग की वजह से या बाइक पे हमने देखा है कि जब भी बच्चे वन व्हीलिंग करते हैं या बहुत ही करतब दिखाने की कोशिश करते हैं तो किस तरह के हादसा रूनुमा हो सकते हैं। और ये एक बड़ी अच्छी बात है कि अब इस्लामाबाद पुलिस जो है वो इनके खिलाफ बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई है। और अगर कोई भी बच्चा या कोई भी, अमूमन ये बच्चे ही होते हैं जिस तरह की हरकतें करते हैं, क्योंकि कोई मैच्योर इंसान से आप इस तरह की हरकतें आप उम्मीद एक्सपेक्ट ही नहीं कर नहीं कर सकते सकते, हैं। exactly, तो उनके खिलाफ जो है उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा और भारी जुर्माने, और ये बड़ी अच्छी बात है, भारी जुर्माने आप करें, इनको गिरफ्तार करें ताकि इनकी अकल थोड़ी ठिकाने आए। माजबीन अभी रिसेंटली मुझे 2-3 दफ़ा इस चीज़ का इत्तेफाक हुआ कि आते हुए ऑफिस तो एक रास्ते में स्कूल आता है, मैंने देखा एक छोटा बच्चा लाइक मुझे लगता है 13 साल का होगा या 10-11, नहीं 13 भी नहीं होगा, वो काफी छोटा था क्योंकि वो एक तो शायद वो कमजोर भी था तो अपनी उम्र से और भी छोटा लग रहा था, लेकिन हो सकता है कि 12-13 से ज्यादा ऊपर नहीं होगा वो ड्राइविंग सीट पे था और उसके साथ अपने उसके छोटे बहन भाई जो कि काफी छोटे छोटे होंगे, शायद शाबाश। नर्सरी से लेके नर्सरी प्रेप 1-2 इस तरह की कोई वो बच्चे क्लासेस के कहीं वो लेके बच्चे। जा रहे हैं उसको सैर कराने। वो मेरे ख्याल में उसके घर वालों ने उनको वो छोटी गाड़ी एक लेके दी हुई है मेहरान, क्योंकि उस बच्चे को मैंने 2-3 दफा देखा है वहां पे, गाड़ी उनको लेके दी हुई है उस बच्चे को कि बस आपने बहन भाइयों को भी लेके जाना है स्कूल और लेकर के भी आना है। मुझे लगता है कि बाकी भी शायद 10 काम उसके गले में डाले होते होंगे उन्होंने कि गाड़ी लो मेरा और बेटा, वो शौक- पकड़ो शौक जाओ। में जो है ना ये काम आप कर रहा है। ऐसे बच्चों से आप क्या एक्सपेक्ट, उनकी कितनी सी सोच होगी, उनकी कितनी समझ होगी, उनसे लेकिन आप क्या वही expect बात है करते हैं? परवीन, जिस तरह हमने कहा कि ये इसमें ज्यादातर कसूर जो है वो घर के बड़ों का है। ऐसा ही है। कि अगर आप अपने बच्चों को ये इजाजत देते हैं कि वो इस तरह से कम उम्री में, लाइसेंस भी नहीं है, अगर 18 साल की उम्र दी है तो इसका मतलब ये है कि बच्चा थोड़ा समझदार हो जाए, प्रॉपर चीजों को ड्राइव करने को वो समझ जाए कि भाई किस तरह है। आप बहुत भी अच्छी ड्राइव कर रहे हो लेकिन अगर सामने से कोई ऐसा बंदा गाड़ी चलाता हुआ या ऐसे बाइक ही। चलाता हुआ है तो आपकी जिंदगी को भी खतरा है और उस बच्चे की जिंदगी को भी खतरा है। और मेरे ख्याल में हम रोजाना अखबारों में देखते हैं कि मोटर बाइक्स के एक्सीडेंट्स में कितने लोग जो हैं वो अपनी जिंदगी और से हाथ धो ज्यादातर बैठे हमारे हैं। जवान उसमें जो है हाँ, वो mostly- मौत की मुंह में चले mostly जाते ऐसा हैं। होता है। बल्कि अक्सर कहा जाता है कि ये जरूरी नहीं है कि जब भी एक्सीडेंट हो तो वो आपकी गलती की वजह से हो, बिल्कुल। आपने ड्राइव करते हुए बहुत अलर्ट रहना है, वो किसी और की गलती से भी हो सकता है कुछ भी। तो अगर वो आपकी अगर कोई बहुत ज्यादा मतलब किस्मत में ऐसी चीज नहीं लिखी हुई कि होना ही होना है, तो अगर आप थोड़ा सा अलर्ट रह के ड्राइव करें, बहुत सी दफा ऐसा होता है नहीं, गाड़ी अगर गलत आ रही है तो आप फौरन से हॉर्न बजाएं तो अलर्ट हो जाते हैं, वो फौरन से अपनी गाड़ी अपनी लेन में ले जाता है, या आप फौरन से साइड पर रोक अपनी सिग्नल गाड़ी पे को बचा आपने लेते देखा हैं। होगा कि सिग्नल अगर रेड हुआ है तो ग्रीन हो गया है और मोबाइल में लगे पीछे आप हॉर्न पे हाथ चले भाई चले ग्रीन हो गया है। तो अब दूसरी सबसे बड़ी बात, बच्चे अगर ये वन व्हीलिंग करते हैं या बाइक्स पे जो करतब दिखाते हैं, हमारे बड़े भी कहीं पीछे नहीं है, छोटे बच्चों को गोद में बिठा के और गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं। ये भी लाड का एक तरीका है हमारे मुल्क में। बड़ा गलत तरीका है ये। हाँ, ये मामू जरा पकड़ना, ये कह रहा था मामू के और पास फिर बैठना। वीडियोस बना रहे होते हैं क्योंकि ऑब्वियसली जब वो बच्चा बचपन में ये चीजें देखेगा हाँ। तो जब वो 5-7 साल का होगा उसको अट्रैक्शन होगी कि मैंने भी ड्राइव करना है। बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज है या इससे बच्चा में जो है बहुत कॉन्फिडेंस आएगा तो जस्ट सिर्फ हॉस्पिटल्स में रावलपिंडी इस्लामाबाद के कभी दिन में जाके देखा करें जी, कि जी, जब उन जी, बच्चों की या उन जो बाइकर्स की यंगस्टर्स की डेड हालत बॉडीज होती आती है। हैं तो उनके ऑर्गन साथ रखे होते हैं। इस कदर बुरे हालात में होते हैं कि आप सोच नहीं सकते। आप देखिए हाँ, एक रिवाज कायम हो गया था और उसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने बड़े इसको कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं हुआ कि जो स्पेशल ओकेजन्स होते थे, चांद रात होती Yes, थी, 23 हम मार्च बाहर कर लें, 23 मार्च पे 14 अगस्त तो अल्लाह माफ व्हीलिंग हो रही करे। होती थी और प्रॉपर्ली लोग लेट के जो है बाइक्स के ऊपर और करतब दिखा रहे होते थे एंड फैमिलीज वर एंजॉयिंग देयर। कितनी हैरान कुन सी बात है। और लगता है कि इन लोगों को लगता है कि शायद 23 मार्च 14 अगस्त हो गया या कोई भी ऐसा दिन हो गया तो ये शायद सर्कस डे। वो हाँ सर्कस डे कर तो भी दिखाएंगे। इसी के साथ महाजबीन एक ब्रेक ले लेते हैं। अब बढ़ते हैं जी एक ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ दीगर मौजूद भी आप सबसे शेयर करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद साथ रहिए। जी जनाब, इस्लामाबाद लाउंज में एक मरतबा फिर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। ये जो बातें हम आपसे स्क्रीन पे कर रहे होते हैं, हम यहाँ पे गपशप कर रहे होते हैं, कुछ अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं, तो उसकी एक मेन और एक ख़ास वजह उसकी ये होती है कि हमने अपनी सोसाइटी में उन बातों पर गौर करना है जो कि हम मुआशरे के लिए उसमें काफ़ी सारी ख़राबी है। अगर इस चीज़ को हम फॉलो करते जाएं और इस चीज़ को हम इनकरेज करते जाएंगे तो हम बहुत नुकसान उठाएंगे इस हवाले से।
इस हमारे जो पब्लिक आई प्रोग्राम होता है उसमें मोस्टली वो इश्यूज हम डिस्कस करते हैं या उसमें वो टॉपिक्स लिए जाते हैं जो बहुत मुआशरती होते हैं। बिल्कुल। और इसमें हमारे जितने भी एंकर्स हैं, आसिम भाई का प्रोग्राम बड़ा शौक से मैं देखती हूँ जब वो इस्लामाबाद पिंडी में फिरते हैं। आसिम रियाज जो हमारे रिपोर्टर हैं, उनका बड़ा जबरदस्त ये एक प्रोग्राम था और उसमें एक क्लिप जो है वो बड़ा वायरल हुआ, 10.4 मिलियन व्यूज आए। जिसका मैं भी जिक्र भी और कर जैसे रही थी, आपने हाँ। अभी जिसका जिक्र किया, तो क्यों ना आज उसको आपके साथ भी शेयर करें, जिन्होंने नहीं देखा वो देखें और इसके व्यूज में इजाफा करें। एक मिनट वो एक मिनट ना, एक मिनट, ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो ये? बीच में से क्या कर रहे हो? क्यों रोंग आ रहे हो आप? मैं यहाँ गली में जा रहा हूँ, कौन सी गली में? ये पीछे वाली। तो ये क्या तरीका है बात करने का? हटाएं आप इसको। क्यों बताऊं? एक तो आप रोंग आ रहे हो और ऊपर से लड़ भी रहे हो। बताओ ना, आगे से बदमाशी भी कर रहे नहीं, मैं गली में जा रहा हूँ पीछे। हो। तो गली में रोंग आके जाना है, राइट वहां से पीछे। तो कहाँ कितने दूर से जाऊँ? पेट्रोल क्यों मैं भाई? करूँ? यहाँ से लोग जाते हैं, रोंग जाने पे कोई नहीं पूछता। नहीं पूछते। क्यों? क्यों? पुलिस वाले का बैठा हूँ। पुलिस वाले के बैठे हो? जी। इसलिए बदमाशी कर रहे हो? इधर आओ जी भाईजान, एक मिनट। ये जी सरकारी मोटरसाइकिल है जी, इधर आओ, इधर आओ। ये जी पंजाब पुलिस में है, अबू के पास है, अबू के पास है। मेरे पास मोटरसाइकिल है, अभी कुछ भी नहीं है। को कॉल करें। और सबर ना, आप बात तो सुने ना। मैं यहाँ से गली में जा रहा हूँ, ठीक है? अभी अबू ड्यूटी पे हैं। अबू को बुलाएं। अबू नहीं आ सकते, मोबाइल नहीं मेरे पास, मोबाइल नहीं है। मेरे नंबर से कॉल कर लें, मेरे नंबर से कॉल कर लें। ये ले, अबू को कॉल कर लें, ये मेरे नंबर से। आप किस बात पे बहस कर रहे हो? आपको पता भी हम आप रोंग जा रहे हो, मैं बहस कर रहा हूँ। आपको अबू ने कहा रोंग जाना है और आगे से लड़ना है लोगों के साथ। लड़ने की बात नहीं है। मैं यहाँ से अपनी गली में जा रहा हूँ, एक मिनट। कैमरा आप साइड पे करें। कैमरा साइड पे नहीं होगा, ठीक है? आप इधर ही खड़े रहें। बकायदा तौर पे सरकारी नंबर प्लेट लगी है, सरकारी नंबर प्लेट लगी है, पुलिस की नंबर प्लेट लगी है इस बाइक की। ना इस बच्चे को डॉक्यूमेंट से, आईडी कार्ड है आपके पास? नहीं है। 7 साल की उम्र, आईडी कार्ड कहाँ से आ गया? 17 साल उम्र है जी, आईडी कार्ड बने ही नहीं। और कुछ? बस यही है। रो क्यों रहे हो? मैं रोया हूँ। आप इतनी बात है ना, जो बात आपकी आपको आपकी बात आप करो। नहीं। मैं यहाँ से मैं अपनी अमशीरा को लेने जाऊँ। तो छोटे भाई रोंग आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? अब बनने की 100 मजबूरियाँ होती है, बना क्या मजबूरी है? अमशीरा को लेने जाना है। इधर से ये पीछे यहाँ पर काली रोड जो दूसरी कॉलेज रोड अंदर भी रास्ता जाना है इधर। मैं क्यों जरूर जाऊँ यहाँ से? मैं जो साथ जो टच हो रहा है। वकील साहब गल सुनो कि वहां से जरूर जाओ। तुसां पहले खाली इन्हें को इस अगर समझाई कि मनी कि ना कि भाई मैं गलती पर हाँ, अगली गल तो बात ही ना इतने असा की 99% ही है जो अपने कहना जी अपनी गलती नहीं मनने कि भाई असा गलती पर हाँ, ये दसने पे कि भाई ऐ करना ऐ काम ये नहीं दसने पे वालिद साहब पुलिस से जी जनाब, और आपने देखा हमने जब छोटे छोटे थे और ग्रामर शुरू हुआ तो उसमें एक मुहावरा हम याद करते थे पेपर के लिए कि चोरी और ऊपर से सीना जोरी, और फिर आगे होता था इसको जुमले में इस्तेमाल करें, तो बड़ी मुश्किल पेश आती थी कि इसको जुमले में कैसे इस्तेमाल करें। अब ये वीडियो साथ अटैच कर लें आप लोग। आज आपने अमली तौर पे उसको देख लिया है कि उसको क्या जुमले में क्या इस्तेमाल करें। उसको फिजिकली पूरा एक आपने देखा कि वो बच्चा जिस तरीके से बात कर रहा था। गलती हम सब करते हैं, ऐसे नहीं है कि हम समझते हैं कि इसने गलती की है, हमसे भी गलतियां होती हैं। 2-3 दफ़ा इसी तरह सीट बेल्ट मैंने नहीं पहनी और मुझे ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोका तो मैंने बाकायदा माजरत की कि जी इसी तरह था कि जी हाँ जल्दी में थे और ये तो एक तो हमें आदत नहीं है ना, हम बहाने तो कर लेते हैं, हमें सीट बेल्ट की आदत कभी डाली ही नहीं है। अभी ये मुश्किल से 3-4 साल हुए हैं सीट बेल्ट की आदत पड़ी है, तो उसके बाद वो हमें बोझ लगता है, यार क्या ये मुसीबत डली हुई है। दूसरे आप गोरों की फिल्मों में देखते हैं वो इमरजेंसी में भी जा रहे होते हैं, सबसे पहले सीट बेल्ट खींच के लगाते हैं। कभी हमने उस चीज़ पे गौर नहीं किया कि ये क्यों ऐसे करते हैं। एनीवेज वो जिस तरीके से बात कर रहा था उसको पता था कि जी जो भी मेरे पीछे बैक पे कोई है वो मुझे छुड़वा भी देंगे और इनसे भी निमट लेंगे। हमारे साथ एक कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मेरे भाई, कौन और कहाँ से? आवाज आ रही है मैडम मेरी? जी बिल्कुल साफ आ रही है, बिल्कुल।
آپ ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیں اور ہم سے بات کریں. اپنا نام بتائیے, کہاں سے کال کی؟ عامر سلیم ہوں. ہاں جی 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 میرا نام عامر سلیم ہے میڈم. جی بھائی, گلگت سے, فرام گلگت. آپ کو ویلکم کرتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں اپنے شو میں. کیا کہیں گے؟ یہ بڑا اچھا شو ہے میڈم. میرا اس سے بڑا مزہ اچھا بچوں کی جو ڈرائنگ کے بارے میں ہے, تو اس سے ظاہر ہوتا ہے میڈم کہ یہ بچوں کو مطلب جب ایج آپ کی تقریباً 25-26 سے اوپر ہوگی تو بچوں کو ڈرائنگ کے لیے دینی چاہیے میڈم. ادروائز اگر راستے میں جاتے ہیں تھوڑا سا بھی اگر تھنکنگ آپ کی مطلب چینج ہو گئی, کسی جگہ میں چلے گئے تو ایکسیڈنٹ کے بڑے خطرات ہوتے ہیں. تو یہ بہت ہی سینسٹیو مطلب ڈرائیونگ کا مطلب بہت ہی سینسٹیو ہے. بالکل دیکھ کر ہی ابھی دیکھیں وہ لڑکا جا رہا تھا, پولیس والوں کو دکھایا, پولیس کا بھائی. اب جو بھی ہم بھائی لگے, اب جو نو پارکنگ جگہ ہوتی ہیں وہاں پہ بڑی زبردست طریقے سے بات دے لگتے ہیں, تو اس نے تھوڑا سا بہت کہا کہ بھائی میں یہ وہ بعد وہ آ گیا, راستے پہ آ گیا, ٹریک پہ آ گیا. تو لیکن بچوں کو میں کہتا ہوں, بالکل میں موٹر سائیکل چلاتا ہوں, 2 بار گاڑی بھی چلائی ہے, تو بڑا ایکسیڈنٹ میں 2-3 بار ایکسیڈنٹ ہو گیا ہوں, لیکن بڑا مسئلے گھر والے, پھر گھر والوں کی ڈانٹ وغیرہ, تو یہ بڑی چیزیں ہوتی ہیں میڈم. بالکل صحیح کہا میرے بھائی. بڑا اچھا لگا ہمیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ پروگرام کو پسند کرنے کا. آپ نے کال کی ہمیں اور بتایا کہ واقعی میں ایسے نہیں ہونا چاہیے. آپ لوگوں کی سپورٹ چاہیے تاکہ ہم جو بات کر رہے ہوتے ہیں اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ بچوں کو اس عمر میں جو ہے نا 24-25 سال کی عمر میں گاڑی دیں تاکہ وہ سینس آف رسپانسبلٹی ہو اس کے اندر. بالکل ایسے, جب تک ان کو سمجھ نہیں ہوتی, وہی ہم کہہ رہے ہیں نا, زیادہ تر مدرس کے ان میں بڑا رول ہوتا ہے کہ وہ فادر کو کنونس کر, اتنی خیر ہے, لے دینا, بیٹا ہے نا, یہ ہے نا, وہ ہے نا. اور جن کا پھر ایک لوتا ہو تو پھر اس پر تو اللہ معاف کرے, ہم ایسی ایسی چیزیں دیکھتے ہیں کہ مائیں ایسی ایسی باتوں کے لیے ضد کرتی ہیں جو کہ آپ خود بھی جب سوچتے ہیں تو آپ کہتے ہیں پتہ نہیں کوئی اپنے بچوں کے ساتھ دشمنی کیسے کر سکتا ہے. بالکل ایسی اور اس میں آپ ضد لے کے بیٹھ جاتی ہیں, منہ بنانا شروع ہو جاتی ہیں, نہیں یہ کام کرنا ہی کرنا ہے فلاں کے لیے, اچھا, ہم اس نے پہ اپنے بچے کے ایک اور لیے. چیز یہ بھی بہت زیادہ ہم آج کل دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ہمارے ٹائم پہ وین وی ور ان اسکول تو ایسی چیزیں نہیں ہوتی تھی. شو آف تھا, بچے اٹریکٹ بھی ہوتے ہیں, لیکن اس لیول کا نہیں تھا. آج کل یہ ہوتا ہے کہ کلاس میں اگر ایک بچہ ہے جس کا, اب کیونکہ ہمارے اسکول زیادہ تر گھروں میں ہی ہے, بڑی بڑی کوٹھیوں میں ہم نے اسکول بنا لیے اور انٹرنیشنل لیول کے اسکولز ہیں, تو وہ اگر اپنی اسٹریٹ میں چلا رہا ہے تو پھر سارے بچے جو ہے نا اپنے پیرنٹس کو فورس کرتے ہیں کہ ذرا جاتے ہوئے نا مجھے اسکول سے جاتے, بے شک آپ ساتھ ہو, مجھے ذرا ڈرائیو کرنے دیں. وہ گریڈ 2 اور 3 کے بچے اور پیرنٹس آر اوکے ود دیٹ, وہ خوش ہوتے ہیں, بچہ کانفیڈنٹ ہو رہا ہے. ہم نے تو جب پہلی دفعہ گاڑی میں جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے, ہم 25 سال کے تھے اور ہمارے ہاتھ کانپ رہے تھے, بچہ بڑا کانفیڈنٹ ہے, تو پیرنٹس اسی چیز پہ خوش ہوتے ہیں, باپ ہو, ماں ہو یا بڑے بہن بھائی بھی ہو. تو ہم پیار کے نام پہ اتنا ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, اپنے بچوں کا بچپن خراب کر رہے ہیں. آپ یہ چیزیں ان کے مائنڈ میں اتنی ڈال رہے ہیں, کیونکہ بچے کو نا ہمارے, یہ اس کے پیچھے ریزن بھی یہ ہے کہ ہم نے بچوں کو چھوٹی چھوٹی گاڑیاں ہی لے کے دیتے ہیں اور کوئی چیز فٹ بال نہیں لے کے دیتے. آئی تھنک وی ہیو اے کالر. بالکل جی. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون صاحب ہیں, کہاں سے؟ میں شان بات کر رہا ہوں. جی ذیشان صاحب, کیا کہیں گے؟ ہیلو. جی کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ہیلو, آواز نہیں آ رہا. جی آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے ذیشان صاحب؟ ہیلو. ان کو آواز نہیں جا رہی ہے, ہماری آواز نہیں جا رہی. دوبارہ سے کال کر لیجیے اگر آپ کو آواز آنے میں دقت ہو رہی ہے. ہماری اسکرین پہ نمبر ہمارا ویزیبل ہے, آپ اس پہ کال کر سکتے ہیں, اور جب کال کریں تو ٹی وی بند کر دیا کریں تاکہ ہماری آواز آپ واضح طور پر فون سے سن پائیں. اگر آپ نے اپنی آواز سنی ہے تو ریپیٹ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, 3 دفعہ ریپیٹ ہوتا ہے, 3 دفعہ سن سکتے ہیں آپ اپنی آواز. جی بالکل. اور اب جو ہے ہمارا اسلام آباد لانچ میں ہم نے جو ہے بڑی ڈفرینٹ چیزوں کے حوالے سے بات بھی کرتے ہیں. ایک ایسی چیز ہے جو ہم ہمیشہ بچپن میں جو ہوتے تھے, ہم بڑا فیسینیٹ ہوتے تھے میوزیم جانا, میوزیم میں پرانی چیزیں دیکھنی ہے, وہ ایسی ایسی خوبصورت چیزیں ہوتی تھیں. اور ہماری ایک ٹیچر ہوتے تھے, ایک انسٹرکٹر ہوتے تھے جو ساتھ میں ہمیں بتاتے رہتے تھے. اب جب ہم بڑے ہوئے تو ہمیں تب ریئلائز ہو رہا ہے کہ ان چیزوں کی اتنی اہمیت ہے کہ اس سے صرف ہم اٹریکٹ نہیں ہوتے, بلکہ اس سے جو ہے ٹورسٹ بھی اٹریکٹ ہو رہے ہیں. پوری دنیا سے پاکستان میں لوگ آ بھی رہے ہیں, اسپیشلی جن لوگوں کو ہسٹری سے بہت دلچسپی ہوتی ہے, جو کہ ہسٹری پڑھتے ہیں, ہسٹری کی بکس پڑھتے ہیں, ان کو پوری دنیا میں جہاں جہاں پہ ہسٹوریکل پلیسز ہوتے ہیں اس سے بڑا زیادہ ان سے جو ایک خاص لگاؤ ہوتا ہے. مجھے ہسٹری سے بالکل لگاؤ نہیں, لیکن ابھی ہم آپ کو کچھ ایسا دکھائیں گے. لیکن ہمارے پاس جو آج واقعی میں جو فورٹ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں, ڈیجی فورٹ, یہ سندھ میں ہے اور خیرپور کے جنوب میں یہ واقع ہے. اور سہراب خان تالپور جو ہے انہوں نے یہ تعمیر کروایا. میرے خیال میں کوئی 1785 کے دہائی میں یہ بنا, 1785 سے 18 کے درمیان. اور اتنا خوبصورت یہ قلعہ ہے کہ اس کے اندر جو ٹاورز بنے ہوئے ہیں,
اس کے جو دروازے ہیں, جو ڈورز ہیں, پرانے زمانے میں جب حملہ ہوا ہوتا تھا تو جو دروازے ہوتے تھے قلعے کے, اس کو ہاتھیوں کی مدد سے توڑا جاتا تھا. جب آپ وہ علاقے بہت مضبوط بنائے وہ جائیں. بہت یہ جو اس قلعے کے جو دروازے ہیں, یہ ٹیک ووڈ جو برما سے جو ہے امپورٹ ہوتی تھی, یہ دریائے سندھ کے ذریعے آتی تھی. وہاں سے یہ جو ہے نا ٹیک ووڈ جو ہے یہ آتی تھی. اور اس کے جو دروازے ہیں اس کے اوپر اتنے بڑے بڑے کیل نما اس کے اوپر وہ لگے ہوئے, آپ دیکھیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا. جو لوگ ہسٹری کو پسند کرتے ہیں, بہت زبردست سا پیکج ہے ہمارے پاس. آئیے آپ کو اس قلعے کی سیر کرواتے ہیں. بہت اپنی اچھی حالت میں ہے, ورنہ عموماً جب ہم ہسٹوریکل پلیسز کو جا کے دیکھتے ہیں تو اگر وہ حکومت اس کو لک آفٹر نہ کرے, اسٹیٹ اس کی ذمہ داری نہ اٹھائے, تو وہ بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں. لیکن میں نے جو بتایا آپ کو کہ اس کے جو ڈورز ہیں اس کے اندر یعنی کہ 200 سے ابو اس کے اندر وہ کیلیں بنی ہوئی ہیں, اور وہ اس کے جو سائزز ہیں وہ کافی بڑے ہیں کہ اس کو اس لیے اس طرح بنایا تھا تاکہ ہاتھی اس کو ٹکر نہ مار سکے, اس کو توڑ نہ سکے. کالر ہے ہمارے ساتھ جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے بی بی, ٹھیک ٹھاک, خیریت؟ الحمدللہ الحمدللہ. میرے بھائی نے کہاں سے کال کیا؟ میں نے ابو ظبی سے کال کیا ہوا ہے. امتیاز صاحب خوش آمدید کہتے ہیں. تاسو څنګه روزانه خیر ټیک یې؟ بخیر ما تاسو څنګه ما جبین بی بی شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ جی, دا الله ډیر کرم دی. تاسو خیر ابو ظبی کې خو موسم ډیر ګرم دی, وخت جی ګرمي ده نه جی. دلته کې موږ په یو آیلینډ کې پاتې کېږو, ډېر فرست کلاس 7 چې کوم دی نو هوا چلیږي, موسم پهله الخدې ککلا و دی د دا کم یو آیلینډ دی, دا خو راته وایي. دې ته چې 10 آیلینډ ویلی شي, جزیره 10. ښه جي ښه ښه. نو تاسو هلته کار کوئ, څه جاب کوئ که ناسې چکر لتلی؟ او نه نه, زه خو دلته کې تېر 19 سال راسیم, او دا آیل ریفاینري د ګیس او پټرول دلته کې. اوکې صحیح صحیح. آیل ریفاینري کار خو ډېر وایي د سختې کاري جی. نه جی, خدای پاک په نور هم د کوم اکوموډیشن سایت باندې مو هر څه چې کوم دی برابر دي. زبردست. ځکه چې ان شاء الله چرته چکر درو لګي تو بیا به مایلینډ ته بوزي. صحیح خبره ان شاء الله. دی او پیرد نه, زه تاسو پیژنم, تاسو پی ای کې زما خیال کار کړی, زمونږ تاسو ملاقات هم چته شوی. ښه جی ښه ښه ښه, بالکل صحیح بالکل صحیح بالکل صحیح. ها, تاسو دا پروګرام مې کوته ډېر مزیدار پروګرام بي بي زه ګورم, او ما حسن ته یو پیر سلام هم کړو, نعیم بھائی ته. زه درسم پېښور کې موږ ملو شو, نو ته مې بي بي ته زما سپیشل دوا سلام ته. سلامونه, ډیره مهرباني جی. بالکل چې د چام سلام وي مونږ ته زموږ کولیګز چې دی هغه رارسوي هم, آباد اوسئ, خوشحاله اوسئ چې تاسو دومره په مینه باندې دومره لرې نه کال وکړلو. بالکل جی, ہمارے بھائی نے ہمیں جی ابو ظبی سے کال کی تھی, اور وہ کہتے ہیں کہ میں ابو ظہمی میں ہوں, لیکن وہاں پر ایک بڑا زبردست آئی لینڈ ہے, وہاں پہ میں آئل ریفائنری میں کام کرتا ہوں. آپ جب پشتو میں بات کرتی یقین کریں مجھے یاد ہے اردو پروگرام سیریز, اور میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. میں لٹرلی مجھے تھا میں نے ان کو سیکنڈ کرنے تو میں پشتو میں شروع ہونے لگی تھی. ہاں کیونکہ ہم لوگوں نے مجھے پشتو سمجھ نہیں آتی, تو میں سارے اسٹوڈیو کو غور غور سے دیکھ رہی تھی. اوکے جی, تو بریک کا وقت ہو گیا, چھوٹے سے وقفہ لے لیں. بالکل جناب, ایک چھوٹے سے وقفہ لیتے ہیں, دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک جی, دوبارہ آپ کو اسلام آباد لاؤنج میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور مختلف پیکیجز ہوتے ہیں, جیسے کہ پروین نے بتایا کہ مختلف موضوعات پہ ہم لوگ بات کرتے ہیں, اور اس لیے کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی ہمیں کال کریں اور اپنی رائے بھی ہمیں دیں. اور ہمارے ساتھ ایک کالر ہے جی. بالکل جی, کالر ہے تو ان کی جانب بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے آپ کی؟ بالکل ٹھیک ٹھاک جی. کون ہمارے ساتھ, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں نادیہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. نادیہ, کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ ابھی میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ میں نے آپ کا ڈرامہ دیکھا تھا. اچھا, آپ کا ڈرامہ, مہاجبین کا ڈرامہ دیکھا تھا, ٹھیک ہے. میں نے کہا پروین ڈرامے کرنے لگی ہمیں پتہ نہیں. آپ بہت خوبصورت ہوتی جا رہی ہے دن بدن. ریئلی تھینک یو. راز کی بات ہے. کیا کرتی ہو بھائی, ہمیں بھی بتا دو. یہ تو آپ کا میں یہ کہوں گی حسن نظر ہے, ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خوش رہتی ہوں, کوشش یہ کرتی ہوں کہ بلا وجہ کی کوئی ٹینشن نہ لوں, اور بتاتی بھی ہوں کہ مجھے کوئی ٹینشن نہ دے, ورنہ اچھا نہیں ہوگا. یہ روب ہونا چاہیے بندے کا ویسے. پانی شانی بالکل نہیں پیتی. جو لوگ کہتے ہیں نا پانی پینے آپ کی اسکن اچھی ہو جائے گی, میں 24 گھنٹے میں کوئی 2 گلاس پانی بھی نہیں پیتی. ریئلی, حالانکہ اچھی بات نہیں, پیا کریں. تھینک یو نادیہ, تھینک یو میری جان. کون سا ڈرامہ دیکھا آپ نے میرا؟ میں خیال ہوں کسی اور کا. نور ڈرامہ دیکھا. اچھا, وہ ڈرامہ دیکھا, ٹھیک 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 ٹھیک. اچھا لگا آپ کو؟ تھینک یو تھینک یو, بہت شکریہ آپ کے کال کا اور تعریف کرنے کا. چھوٹی سی تعریف ہوتی ہے نا, بندے کا خون بڑھ جاتا ہے. بالکل ایسے. اب اس کے بعد دیکھنا نادیہ, کل کے پروگرام میں اور خوبصورت نظر آئے. کہتے ہیں کہ محنت کا ایک طرح سے صلہ مل جاتا ہے نا, آرٹسٹ کو چاہیے اپریسیشن. مجھے لگتا ہے آرٹسٹ کے ہر انسان کو چاہیے.
آپ اپنی لائف میں نا مختلف رولز پلے کر رہے ہوتے ہیں نا. آپ اپنے گھر پہ آپ کے ایک الگ رول ہوتا ہے, آپ جس سوسائٹی میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, ہر ایک انسان کے ساتھ آپ کا ایک ریلیشن ہوتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہر ایک لیول پہ آپ کو اپریسیشن چاہیے ہوتی ہے, اسی طرح سے مزید بہتر کام کرنے کے لیے, اپنا اس رول کو بہتر طریقے سے نبھانے کے لیے. ہم کولیگس ہیں تو ہم ایک دوسرے کو جب دیکھتے ہیں, کبھی اچھی ڈریسنگ کی ہو, کبھی کچھ ایسا, تو ہم کہتے ہیں نا آج فلاں چیز بڑی اچھی لگ رہی ہے, آج کپڑے بڑے مزے کے پہنے, کلر بڑا سوٹ کر رہے ہیں, ہم کرتے ہیں نا. تو اس چیز کا ہمیں دوسرے بندے کو بھی فیل ہوتا ہے کہ یار اگر میں نے ایک چیز کرنا بھی چاہیے. کرنا چاہیے. آئی تھنک ایکسپریس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ اظہار بہت ضروری ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کھانا بہت اچھا تھا, میں نے کھا لیا اتنے شوق سے, لیکن نہیں, بتانا بہت زیادہ ضروری ہے. ایکسپریس کرنا اس لیے ضروری ہے, آپ کسی کو پیار بھی کرتے ہیں, جیسے بچے اور ماں کا رشتہ ہوتا ہے, ماں ہر وقت ان کو چومتی رہتی ہے, اس کی وجہ یہ کہ اس کے دل میں تو ان کی جگہ ہے, وہ کم نہیں ہو سکتی, لیکن وہ اظہار کے اظہار سے وہ ایک سیٹسفیکشن اور وہ بانڈ بڑا کمال ہوتا ہے. ہر رشتے میں, میاں بیوی کا رشتہ ہے, اس میں بھی اظہار کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی وجہ بہت زیادہ ضرورت اس میں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں نا, میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں, اگر اظہار کی ضرورت نہ ہوتی تو ہم 5 وقت کیوں کھڑے ہوتے اللہ کے آگے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوق پیدا کی, وہ میری تعریف کریں, حالانکہ تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں, لیکن پھر بھی جب آپ اظہار کرتے ہیں تو وہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ آپ کی دعائیں کیوں قبول ہوتی ہیں. اور یہ اظہار ایک ایسی چیز ہے جس میں سب سے زیادہ ہماری کم ایفرٹس لگتی ہیں, لیکن سب سے کوئی زیادہ بل نہیں آتا, کوئی خرچہ نہیں ہوتا, صرف بولنا ہوتا ہے. لیکن ایک جملہ نا, آپ کا موڈ اس کی وجہ سے کوئی 2-3-4 دن تو وہ جب تک آپ کے ذہن میں چل رہا ہے, نادیہ کی بات میرے دماغ میں ایکو کرتی رہے گی. اینی جی, آپ کو جب لاسٹ ویڈیو ہم نے دکھائی وہ ڈی جی فورٹ کی تھی, یا جو قلعہ تھا, اور عموماً مانور ایسے ہوتا ہے کہ ہم چھٹیوں میں پلان کرتے ہیں کہ تھوڑے بہت پیسے آ جائیں, تو ہم کہتے ہیں جی فار ایسٹ میں اس ملک میں جائیں گے, تھائی لینڈ جائیں گے. یہ اپنے ملک میں اتنی خوبصورت جگہ, اتنی خوبصورت جگہ ہے ہمارے ملک میں, اور ہم جو ہے ان کو ایکنالج کرنا, ان کو ریکگنائز کرنا اتنا زیادہ ضروری ہو گیا ہے کہ اگر ہم ان کو پروموٹ نہیں کریں گے نا, آپ نے دیکھا کہ پچھلے کچھ عرصے میں پاکستان میں ٹورزم سیکٹر پروموٹ ہوا, کووڈ سے پہلے بہت پیک پہ گیا وہ, کیونکہ ہم نے پروموٹ کرنا شروع کیا. ہمارے پاس اتنی خوبصورت جگہ ہیں, ہم اور باہر سے کتنے لوگ آئے, فارن ٹورسٹ, اور انہوں نے اس کو سراہا. اچھا, یہ اس طرح کے جو ٹیمپلز ہیں, اس طرح کی جو جگہ ہیں, ہمارے پاس بہت خوبصورت جگہ ہیں جہاں پہ ہم ٹورزم کو پروموٹ کر سکتے ہیں, اور پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں, ٹورسٹ آتے ہیں, ہمارا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے. ہمارے ڈیزائنرز کو بھی چاہیے کہ جب ہم دوسرے ممالک میں جا کے شوٹس کرتے ہیں تو اپنے ملک میں بھی جائیں, اتنی خوبصورت جگہ, اور تعمیرات بھی ہوتی رہتی ہیں, خوبصورت جگہ بھی ہوتی ہیں, قلعے بھی بنتے رہے, وہاں پہ لوگ بستے بھی رہے, اور اگلے لمحے کو وہاں پہ کوئی موجود نہیں تھا. لیکن جو آپ کا کام ہوتا ہے, جو آپ کی باتیں ہوتی ہیں, جو کہ آپ کی ڈیلنگ ہوتی ہے, وہ ہمیشہ لوگوں کو یاد رہتی ہے. آج ہم بہت سی چیزوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, تو ایک ایسی کولیگ, ایک ایسی فرینڈ, ایک ایسی دوست, ایک ایسی ماں کو یاد کرتے ہیں جن کے ساتھ ہم نے کام کیا, اور ان کے ساتھ کام کر کے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. صبا کو آپ K2 ٹیلی ویژن پہ دیکھتے رہے ہیں, وہ پٹوہاری میں خبریں پڑھتی تھیں, آپ نے ان کے پروگرام بھی سنے ہیں, ہم نے ان کے ساتھ کام کیا ہے ریڈیو ٹیلی ویژن پر. اب وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے, لیکن ہماری دعاؤں میں, ہماری اسکرین پہ, ہماری یادوں میں وہ ہمیشہ رہیں گی. بہت اچھی ماں, بہت اچھی بیٹی, بہت اچھی بیوی, اور بہت اچھی کولیگ تھی. میری ان سے ملاقات کچھ سال پہلے ہوئی, اور جب کل رات کو ہمیں پتہ چلا کہ اب وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے, اور اس کے پیچھے ایک موذی مرض کینسر ہے. وہ کب سے کینسر سے جنگ لڑ رہی تھی, اور اب وہ ہمت ہار چکی تھی. ان کو اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھے گا. K2 ٹیلی ویژن پہ ان کے کچھ لمحات جو بہت خوبصورت تھے, جو کہ ہماری آنکھوں میں بھی بسے ہیں, جو کہ ہماری ٹیلی ویژن میں, جو کہ ہماری اسکرینز پہ, ہمارے ریکارڈ میں موجود ہیں, آئیے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز اسلام آباد اور راولپنڈی. میں ہوں صبا منظور, راولپنڈی اور اسلام آباد. لیکن فی الحال ہمیں دیجیے اجازت, اپنا رکھیے بہت سارا خیال. اللہ نگہبان, پاکستان زندہ باد. جی جناب. اور جیسے کہ ابھی آپ نے یہ دیکھا, کچھ چیزیں زندگی میں اتنی جلدی ایکسیڈنٹلی آپ کی زندگی میں آتی ہیں. جیسے عموماً ہم کبھی کہیں جاتے ہیں اور کوئی پوچھتا ہے کہ آپ اس فیلڈ میں کیسے آئے, تو ہم عموماً یہ کہتے ہیں کہ ہمیں حادثاتی طور پہ اس فیلڈ میں آئی, اور اس طرح. کچھ زندگی کے جو اصل حقیقت سے مبنی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں, جو ایسا حادثہ ہوتا ہے کہ انسان اس کو سن کے پریشان ہو جاتا ہے, یا وہ اس چیز پہ بہت زیادہ غمزدہ ہو جاتا ہے. صبا حسن ہماری ایک وقت میں ہماری کولیگ رہ چکی تھیں, اور یہ پٹوہاری میں نیوز پڑھتی تھیں. بڑا ٹائم انہوں نے جو ہے یہاں پر K2 TV پہ دیا. اس کے علاوہ اور بھی مختلف چینلز پہ انہوں نے خبریں پڑھی,
اور بہت ایک اچھا انسان. ویسے یہی کہا جاتا ہے کہ جو لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ سارے اچھے ہوتے ہیں, جو زندہ ہوتے ہیں ہم کبھی ان کی قدر نہیں کرتے, ان میں کبھی اچھائی ہم ڈھونڈ ہی نہیں پاتے. اور صبا حسن کا انتقال ہو گیا کیونکہ یہ کینسر کی موذی مرض میں مبتلا تھی, پھر اس سے ریکوری بھی ہو گئی تھی, لیکن کیونکہ یہ کینسر ہے, یہ ایک ایسا مرض ہے کہ یہ کسی بھی وقت جو ہے وہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے. تو کیونکہ ہمارے ساتھ انہوں نے وقت گزارا, ہمارے ساتھ اس چینل پہ انہوں نے کام کیا, اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے اپنے, اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ جہان آسان کرے, کیونکہ یہ ہم سب کا بحیثیت ایک مسلمان ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ ہر انسان نے اس دنیا سے چلے جانا ہے. ابھی ہم جو پیکیجز آپ کو دکھا رہے تھے اور ہم نے آپ کو ایک عظیم الشان قلعہ دکھایا, اس قلعے میں کسی وقت بڑی رونق ہوتی تھی, بڑی زندگی ہوا کرتی ہوگی, بڑا شان و شوکت تھا, لیکن آج وہ لوگوں کے لیے ایک دیکھنے کی جگہ رہ گئی. اور اس کو صرف اس نظر سے ہم نہیں دیکھتے کہ یہ بڑا شان و شوکت, بلکہ یہ کہ آج وہ خالی ہے. اور ویسے ہی تو نہیں کہا جاتا کہ یہ دنیا فانی ہے, ہم سب کو تیاری کرنی ہے اگلی دنیا کی بھی. اور جہاں تک صبا کی بات ہے, ایک بڑی اچھی کولیگ بھی تھی, ان کے ساتھ بڑا ٹائم ہم لوگوں کا یہاں رہا. سٹی نیوز ہمارے ساتھ, انہوں نے اردو لینگویج میں بڑی کافی عرصے تک ہمارے ساتھ وہ نیوز کرتی رہی. اس کے علاوہ بھی مختلف ہم پروگرامز مختلف جگہوں پہ, یہاں کے علاوہ بھی میری ایک بڑی اچھی دوست بھی تھیں وہ, اور وائس اوورز بھی ہم لوگوں نے مختلف جگہ پہ کیے. اس کے علاوہ ریڈیو پروگرامز بھی وہ کرتے رہے. بحیثیت انسان بھی اگر ان کی میں بات کروں تو نیچر وائز بھی بہت اچھی ماں بھی بعد میں ثابت ہوئیں. اور جب کل رات ان کے حوالے سے ہمیں علم ہوا کہ 11 بجے ان کی ڈیتھ ہوئی, تو یقیناً ایک بہت زیادہ شاکنگ نیوز تھی ہمارے لیے, ناقابل یقین. کیونکہ جب ان کا کیمو تھراپی اور یہ سب چیزیں چل رہی تھیں تو میری ان سے بات ہوئی تھی, تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں کافی حد تک اب بہتر ہوئی ہوں, اور بیچ میں وہ ٹھیک ہوئی بھی تھی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ بعد میں پھر دوبارہ سے شاید کوئی ایسا پرابلم ہوا جس کی وجہ سے وہ نہیں پھر سروائیو کر پائیں. اور پروین, میں نے ایسے کئی خواتین کو دیکھا ہے جن کو اگر کینسر کی, جس طرح بریسٹ کینسر کی ہم بات کرتے ہیں, یہ ٹھیک ہو جاتا ہے کیمو تھراپی کے بعد, جو ہے بڑا ہی یعنی کہ تکلیف دہ ایک پروسیس ہوتا ہے, اس سے آپ نکل بھی جاتے ہیں, لیکن اس میں سروائیول تھوڑا سا سم ٹائم مشکل ہو جاتا ہے جب آپ سٹیج 4 پہ پہنچ جاتے ہیں ریکوری ہونے کے بعد بھی. کیونکہ جب ہم سٹیج 4 کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کینسر اپنے ساتھ ایک جگہ کو چھوڑ کے باقی 3-4 آرگن کو بھی اپنی لپیٹ میں لے جاتا ہے. جب ہم سٹیجز کی بات کرتے ہیں, یہ فرسٹ سٹیج ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ جس جگہ پر کینسر ہے ابھی صرف ادھر ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ سیکنڈ سٹیج ہے تو وہ اپنے ارد گرد کے کسی اور آرگن کو بھی متاثر کر چکا ہوتا ہے. اسی طرح تھرڈ اور پھر فورتھ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ جہان بہت آسان کرے, اللہ تعالیٰ ان کے جو لواحقین ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور اچھی باتیں, اچھی یادیں رہ جاتی ہیں اپنی زندگی میں ان لوگوں کی جو آپ کے لیے کچھ کرتے ہیں, جو آپ کے جن کے احسانوں کو آپ نہیں مانتے, احسان فراموش ہو جاتے ہیں. ہم بہت سارے بچے ایسے ہیں جو اپنے والدین کا احسان نہیں مانتے, بہت سارے بہن بھائی ایسے ہیں جو ایک دوسرے کو جو ہے کبھی تھینک یو کبھی شکریہ نہیں کہتے. پھر ان کے جانے کے بعد پھر ہم روتے بھی ہیں, پھر ہم ان کو یاد بھی کرتے ہیں, اور پھر ہم انہیں اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں. زندگی میں قدر کرنا بہت بہت ضروری ہے. وہ بڑا اچھا شعر ہے, شاید میں تحت اللفظ میں ایسے ہی بتا سکوں کہ یہ جو میرے سرحانے اس وقت چاروں طرف بیٹھے رو رہے ہیں, اگر میں اٹھ کے بیٹھ جاؤں تو شاید مجھ سے برا کوئی نہ ہو. تو ہمیں زندگی میں ایک دوسرے کی قدر کرنی چاہیے. امید کرتی ہوں کہ آج کا اسلام آباد لاؤنج آپ کو پسند آیا. لیکن ماجبین جانے سے پہلے میں ایک اور چیز تھوڑی سی ایڈ کرنا چاہوں گی صبا کے حوالے سے. سوری, بالکل سائن آؤٹ کرتے ہوئے ایک چیز انکلوڈ کرنا چاہ رہی ہوں. صبا سے میری 1-2 ملاقاتیں رہیں اور شی واز ویری امیزنگ. لیکن ابھی جو K2 ٹیلی ویژن بھی ان کو یاد رکھے گا, جہاں جہاں پہ وہ کام کرتی رہی ہیں, چاہے وہ ٹیلی ویژن ہو, کولیگز ہوں, یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ رہیں گی. ان کا کام, ان کی جو طریقہ کار تھا جو انہوں نے ہمیں سکھایا, ہم اپنے جونیئرز کو سکھائیں گے, اور وہ ایک طریقے سے صدقہ جاریہ بن کے ہمیشہ ہمارے ساتھ. اچھائی جو ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نے